अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज NDMA के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स रहे कि लगता है कि NDMA को ख़त्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ सख्त रिमार्क्स पास किए और पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से भी उन्होंने बात की, उस पर भी उन्होंने रिमार्क्स पास किए। उस पर उन्होंने कहा कि जाली लाइसेंस होल्डर्स जो पायलट्स हैं उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात का उन्होंने कहा है। इस तमाम सिचुएशन में उन्होंने अपने रिमार्क्स में एवेल्यूएशन जो है अनसेटिस्फैक्ट्री करार दिए इन तमाम तर इदारों की। इसके अलावा कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें तो सिंध हुकूमत 15 अगस्त तक कहती है कि स्कूल्स नहीं खुलेंगे। तो क्या मतलब है 15 अगस्त तक, यानी कि लॉकडाउन जो कि मार्च से चल रहा है और अब हम सामने अगस्त आ चुका है, ऑलमोस्ट करीब ही है, अगस्त में भी स्कूल्स नहीं खुलेंगे। तो आखिर फिर ये एजुकेशन हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है ये कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए। सिंध गवर्नमेंट क्या अभी अपने रिलक्टेंट है स्टांस के ऊपर? क्या मजीद लॉकडाउन की तरफ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से जो सामने रिपोर्ट आई है वो तो यही रिपोर्ट आई है, उस पर फैक्ट्स यही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा है कि जो लेबर तबका है वो कोविड-19 में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। पाकिस्तान की इकॉनमी को धचका लगना एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो लेबर तबका है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इससे मुतासर हुआ है। यानी 15 अगस्त तक स्कूल्स बंद रहेंगे, इकॉनमी की भी यही सिचुएशन रहेगी और जो ओवरऑल हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें और मज़ीद इजाफा होगा। इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में, साथ ही साथ कुछ ये भी बात करेंगे कि आखिर ये ओवरऑल तमाम तर इशूज़ NDMA का हो या फिर हमारे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, इसके ऊपर रिमार्क्स इस तरह स्ट्रिक्ट या स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आना, क्या इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, क्या वजह थी? इसके अलावा नैब के हवाले से जो है बात करती है नून लीग कह रही है कि नैब को जो है ख़त्म करना पड़ेगा। आखिर नैब क्यों इतना स्ट्रॉन्ग या हार्श रिमार्क क्यों नून लीग का आता है? इसके ऊपर दोहरी शरीयत के ऊपर भी जो है नून लीग बात कर रही है। दोहरी शरीयत के ऊपर आखिर नून लीग कैसे बात कर सकती है जबकि नून लीग की आला क़यादत में भी तमाम तर लोग जो हम देख रहे हैं उनके पास दोहरी शहरियत तो मौजूद है। साथ ही साथ नून लीग ने यह भी कहा है कि जिनके पास दोहरी शहरियत है उनकी आप मुल्क के साथ वफादारी बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बात कर दी गई है नून लीग की जानिब से। फॉर इंस्टेंस अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और वो अपनी डेवलपमेंट के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए बाहर गए हैं और वो दोबारा अपने ही मुल्क में आके सर्व करना चाहते हैं, तो क्या आप उनके पेट्रियाटिज्म के ऊपर सवाल रेज कर देंगे? आज हमारे साथ प्रोग्राम में स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अकमल साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के ऊपर, मजीद और बीट्स के ऊपर भी एनालिसिस देते हैं। स्टूडियो में हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। मजीद गेस्ट भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा से बात करेंगे हम कुछ ही देर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा से भी हम बात करेंगे GDA से, और हमें जमाल सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी डिटेल में, लेकिन यहाँ पे शर्मिला फारूकी साहब से मैंने कुछ बात करनी है कि उनका क्या स्टांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला फारूकी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम अलमीना। शर्मिला, जिस तरह आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स सुने होंगे, वो कह रहे हैं लगता है NDMA का इदारा ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन है? देखिए अलमीना, आपको याद होगा कि हम कई अरसे से इस बात को इस हुकूमत से बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वफाकी इदारों को अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना करें। ये वो सियासत कर रहे हैं जो 90 की दहाई के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब करते थे कि जिसने मुंह खोला उसको जेल में बंद कर दो, उसके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा बना दो। इस हुकूमत के 2 साल के दौरानी में आप देखें कि अपोजिशन के जितने लोग थे, उनकी टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक सबके सब जेल काट के आ गए या अब तक जेल के अंदर हैं। अगर आप जस्टिस बाकर साहब का ऑर्डर देखें जो उन्होंने साद रफीक और उनके भाई के केस के मुतालिक दिया है, तो उसमें तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये तासुर साफ सामने आ रहा है कि इनको सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं तो उसको दोहराना नहीं चाहती क्योंकि वो पूरी की पूरी चार्जशीट है नैब के खिलाफ। अब देखिए, इस हुकूमत के पास एक बड़ा मौका है कि जो आइन के अंदर जख्म है या इस कानून के अंदर जख्म है उसको उसमें तरमीम करें। उसमें इनके इत्तेहादी भी इनका साथ देंगे। आप शर्मिला साहिबा आप कह रही हैं कि अमेंडमेंट, शर्मिला साहिबा आप कह रही हैं अमेंडमेंट होना जो है इसमें बनती है, लेकिन यहाँ पे एहसन इकबाल साहब तो कह रहे हैं नैब को खत्म कर दीजिए।
دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ میثاق جمہوریت کے اندر شہید محترمہ نے اور نواز شریف صاحب نے یہ ایک نکات یہ بھی تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے، اور اس میں بھی یہی بات تھی کہ نیب کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اگر ایک ادارہ جس میں آپ کو بار بار مختلف ادوار میں سیاسی انتقامی کارروائیوں کی بو آ رہی ہے، اور اب تو دیکھیے یہ اپوزیشن نہیں کہہ رہی، اب تو یہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایک ریمارک پاس نہیں کیا، یہ ایک فیصلہ سنا دیا ہے، ایک چارج شیٹ دے دی ہے، تو اس موقع پر تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو بلا کے وزیر اعظم کو اس پہ بات چیت کرنی چاہیے کہ آئندہ کا کیا لائحہ ہونا چاہیے، آیا اس آرڈیننس میں ہمیں ترمیم کر کے اس کو ایک بہتر ادارہ بنانا چاہیے، یا ہمیں اس کو بالکل ختم کر کے ایک نیا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہیے۔ دیکھیں جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کا معاملہ ہے وہ ہونا چاہیے ملک کے اندر، ایک واچ ڈاگ حکومت کے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ حکومت اپنے صحیح کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے۔ ان کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے 270 ارب روپے کا غبن اس کے اندر بتایا گیا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ آج این ڈی ایم اے کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ جی آپ یہ پیسے کہاں خرچ کر رہے ہیں، یہ ماسک جو ہے N95 ماسک یہ کہاں سے خریدے، کتنے خریدے، جو کہ آج جواب نہیں دے سکے، مشینری کہاں سے آ رہی ہے جواب نہیں دیا، حکومت کی جانب سے جواب نہیں آیا۔ تو یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں، اور یہ دیکھیں ان اداروں کی پھر ساکھ متاثر ہوتی ہے، لوگ ان پہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، اس میں معتبر لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اداروں کی تصحیح کریں، آپ اداروں کے اندر جو ہے ایک اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ تو جماعت ہی ہے، تحریک انصاف ان کا نام ہے، یہ تو انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو تو اور بھی اپنے اوپر یہ بیڑا اٹھانا چاہیے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ ٹھیک ہے شرمیلا، اس کے علاوہ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ یا تو امینڈمنٹ ہونی چاہیے یا پھر اگر ادارہ وہ پروڈکٹیو طریقے سے کام نہیں کر رہا تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت پریزنٹ سٹانس کیا ہے؟ کیا نیب کو ختم ہو جانا چاہیے جس طرح پی ایم ایل این کا ہے، یا پھر آپ کہتے ہیں اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے؟ اور اگر امینڈمنٹ ہو سکتی ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں تو جب امینڈمنٹ کی کوشش کی گئی تھی کچھ ماہ پہلے تب آپ لوگوں نے صرف اس کو اپوز کیا تھا، اس میں کوئی اپنی کوئی ظاہر نہیں کی تھی کوئی پوائنٹس یا کوئی بھی پرابلم کے اوپر اپنا ایک سٹانس؟ دیکھیے ہمارا تو موقف شروع دن سے یہی تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا، اور یہ میثاق جمہوریت کے اندر ہے، اور یہ نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت کے اندر ایک باقاعدہ ڈاکیومنٹ سائن کیا ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی، لیکن وہ اس کے بعد اس سے بدک گئے۔ صرف جو ایک شرط تھی کہ تیسری بار وزیر اعظم بننے کی جو ایک بار تھا اس کے اوپر انہوں نے ساتھ دیا پیپلز پارٹی کا، اور اس کے بعد وہ باقی چیزوں سے منحرف ہو گئے۔ لیکن اب دیکھیے ایک بڑا موقع ہے، اگر یہ حکومت کرنا چاہے تو ان کے پاس میجورٹی بھی ہے، اتحادی بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ایسے معاملے میں تو اپوزیشن کے لوگ بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے شرمیلا، واٹس یور اسٹانس آن آل پارٹیز کانفرنس؟ آپ لوگ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے عید کے بعد کرنے جا رہے ہیں، اس میں اسپیسیفکلی کیا ایجنڈا ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں ایجنڈا ایک ہی ہے، اس حکومت کی کارکردگی، بلکہ کیا میں کہوں کارکردگی نا اہلی اور نان ڈیلیورنس، مطلب آپ ہر شعبے میں اٹھا کے دیکھیں کہ اب اس وقت تو عوام کے پاس نہ چینی ہے، نہ آٹا ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ دوائیاں ہیں، نہ پیٹرول ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسپتالوں میں بیڈز ہیں۔ تو یہ حکومت تو ہر طریقے سے ناکام ہو گئی، اور خاص طور پہ کرونا وائرس کے اس وبا کے حوالے سے جو بری طریقے سے حکومت ایکسپوز ہوئی ہے، وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو اسپیشل اسسٹنٹس وغیرہ سارے رکھے ہوئے ہیں، وہ خود ہی کہتے تھے کہ جی دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے، اب پھر اسی اپنے اسٹیٹڈ اسٹینڈ سے انہوں نے ایک یو ٹرن مارا ہے اور ان کو باہر چلا کے رکھا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اے پی سی جب ہوگی تو اس میں تمام اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھا ہو کے ایک جامع لائحہ بنائے گی کہ آئندہ ہم نے کس طریقے سے اس حکومت کو فیس کرنا ہے۔ اور شرمیلا، آپ کو نہیں لگتا یہ غیر جمہوری ہوگا؟ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کی؟ نہیں، ہم بالکل بھی کوشش نہیں کر رہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کی۔ اس پارلیمنٹ میں شاید اور بھی بہتر لوگ ہوں گے جو اس حکومت کو بہتر طریقے سے چلا سکیں گے، مے بی کوئی ان ہاؤس چینج ہو، مے بی عمران خان خود جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ ان سے تو حکومت چل نہیں رہی نا اس وقت۔ وہ ملک کے وفاقی وزیر صحت بھی تو وہی ہے، اور آپ نے ملک میں حالات دیکھیں۔ ٹھیک ہے شرمیلا، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، جے آئی ٹی کافی ڈسکس ہوئی، عزیر بلوچ کے ساتھ جو ہے آپ کی اعلیٰ قیادت کی تصاویر ہم نے دیکھی، اس کے اوپر بہت ڈبیٹ بھی ہوئی میڈیا میں، اسپیسیفکلی آپ کا نام بھی بہت زیادہ اس میں ہائی لائٹ ہوا، آپ کیا کہیں گی اس تمام سچویشن کے اوپر؟
دیکھیے ہم تو اس معاملے میں پہلے ہی وضاحت دے چکے ہیں کہ بالکل ہم کھانے میں گئے تھے اور وہ جو عشائیہ تھا وہ ثانیہ ناز نے دیا تھا. اب ثانیہ ناز اس عشائیے میں 500 لوگوں میں سے کس کس کو بلاتی ہے؟ ظاہری بات ہے انہوں نے ہم سے پوچھ کے تو گیسٹ لسٹ نہیں بنائی، اور کیونکہ وہ ہماری لیاری کی منتخب رکن تھی ہمیں وہاں پر جانا تھا، اور بالکل ہم وہاں پر گئے. وہاں ہم نے عزیر بلوچ کو بھی دیکھا، ہم اس کو پہچانتے بھی ہیں، میں تو ایٹ لیسٹ پہچانتی ہوں کیونکہ میں نے اس سے پہلے اس کے ساتھ کئی بیٹھ کے ٹیلی ویژن شوز کیے. میڈیا کے بہت سارے لوگ ان کے گھر جا کے باقاعدہ ان کو وی آئی پی طریقے سے ان کے انٹرویوز لیتے تھے. آپ یوٹیوب پہ نکال کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے باقاعدہ گھر جاتے تھے لیاری میں ان کے، اور بڑی عزت دیتے تھے ان کو. ٹھیک ہے شرمیرا، کسی اور دن یو آر ان رش، ویل ٹاک ٹو یو ان ڈیٹیل آن دیٹ ٹاپک اگین آن سم ادر ڈے. ایک وقفہ لیں گے آپ سے، کسی اور دن پروگرام میں اس کے اوپر مزید بات کریں گے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد پروگرام کنٹینیوڈ. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، پروگرام میں ہمیں جوائن کیا جمال صدیقی صاحب نے، ایم پی پاکستان تحریک انصاف سے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اکمل صاحب، آپ کیا کہیں گے این ڈی ایم اے کے ریمارکس کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو دیے ہیں؟ این ڈی ایم اے کے حوالے سے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو آج ریمارکس دیے ہیں ان میں بالکل صحیح ریمارکس دیے ہیں، اور اس میں جو ہے نا خاص طور پہ جو ان کی ریزرویشنز ہیں کہ ایسے لوگوں کو پیمنٹ کی گئی ہے جو ان کے اہل ہی نہیں تھے. اسی طریقے سے 25 بلین پرائم منسٹر نے دیے ہیں، کوئی 50 بلین کے قریب جو ہے وہ اس کو منسٹری آف ہیلتھ نے دیے ہیں، اور اس کا کوئی رول اپیرنٹلی سامنے نہیں آیا. مطلب ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ اسٹارٹنگ میں بڑی وہ ہو رہی تھی کہ جی وینٹیلیٹرز آ جائیں گے، ماسک آ جائیں گے، یہ آ جائیں گے، وہ آ جائیں گے، مطلب لیکن اپیرنٹلی ابھی تک جو ہے نا وہ میرے خیال میں تو ابھی تک ہم لوگ جو ہیں وہ ماسک بھی پراپرلی نہیں بنانا شروع کر سکے جو باہر سے ابھی تک ہم امپورٹ کرتے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں دوسری چیزوں کی جن میں آپ کی میڈیسنز ہیں، میڈیسنز بھی یہ لوگ پراپرلی پرووائڈ نہیں کر سکے. ہاسپٹلس کی حالت آپ کے سامنے ہے، ہاسپٹلز والے میں الگ نہ کوئی سہولیات ہے نہ کچھ ہے. وہاں پہ مریض آ رہے ہیں بیچارے. ایون اب تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ قبروں کے ریٹ تک، یعنی مرنا بھی اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ قبریں نہیں لوگوں کو مل رہی ہیں. یعنی اگر آپ نے یہ قبرستان میں دفن کرانا ہے، میں ڈی ایچ اے کی مثال لوں تو وہاں کا سی او اپروول دیتا ہے تو جا کے وہاں پہ کوئی میت دفن ہو سکتی ہے. یہ پوزیشن ہو چکی ہے، اور این ڈی اے میں پتہ نہیں اس میں کیا کر رہی ہے یا کیا نہیں کر رہی ہے. اس کا بالکل کوئی رول نظر نہیں آ رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ آ جاتے ہیں، وہاں آ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ جی اتنے ماسک ہم نے وہاں پہنچا دیے، اتنے وہاں پہنچا دیے. وہ بیچ میں کہاں جا رہے ہیں وہی کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو لیکن تمام تر پروونسز میں تو ڈویژنز ہوئی نا، این ڈی ایم اے کے پاس ریسیٹس بھی موجود ہیں جس کے اوپر ریباٹل بھی نہیں آتا صوبوں کا کہ واقعی انہوں نے یہ وینٹیلیٹرز یا جو بھی پی پی ای سی کیا وہ ریسیو کی یا نہیں کی. دیکھیں وہ ریسیو کی یعنی کہ دس از اے ڈفرنٹ تھنگ. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ جتنے فنڈز جو ہے وہ بیسیکلی ان کو دیے گئے ہیں اس فنڈز کے حساب سے، یا اگر ان کو فنڈز نہیں ملے، ان کائنڈ ملی ہے جیسے کسی دوسرے ملکوں سے آئی ہیں چیزیں، وہ ساری چیزیں جتنی ان کو ریسیو ہوئی ہیں وہ آگے اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا، اس کا پراپر ایک ٹریل ہوتی ہے نا کہ اگر ان کے پاس فرض کریں اگر 1 لاکھ ماسک آئے تو آگے اگر انہوں نے 30,000 ڈسٹریبیوٹ کیے تو باقی 70,000 کہاں گئے؟ وہ مارکیٹ میں بلیک میں بک رہے ہوں گے. اب یہ جو دوسروں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں یہ ہے، تو دیر آر نمبر آف تھنگس. اس سے پہلے بھی این ڈی ایم اے کی اگر آپ دیکھیں تو سیلاب زدگان کے حوالے سے اس کے کمبل جو ہے وہ لوگوں کو ملے نہیں، اور پڑے کچھ خراب ہو گئے، اور کچھ جو ہے وہ انہوں نے مارکیٹ میں جا کے جو ہے نا وہ بیچنا شروع کر دیے. تو میرے حساب سے یہ والا ادارہ پراپرلی جو ہے نا وہ اپنا ورک نہیں کر رہا، اور اس کو بہرحال ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے، اور خان صاحب کو اس کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے، اور اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو واقعی اس کو ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلے جس طرح نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اسی طرح پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ڈفرینٹ تھی اور این ڈی ایم اے ڈفرینٹ تھی. اب ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں جو پی ڈی ایم اے ہے اس کا ایز پر دی کانسٹیٹیوشن رول کیا ہے اور ٹیکنیکلی اس کا کیا ہے، تو یہ بہت مسائل بندہ اس میں الجھ جاتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی. اب وہ پروونشل الگ ہے، اس کی ڈائریکشنز کچھ الگ طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں، آپس میں ان کا اپنا کوآرڈینیشن کا فقدان ہے. لیکن صرف ڈاکیومنٹ میں ان کے پاس پاور ہے، پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنے میں کچھ نہیں. جہاں پاور ہیں بھی وہ صحیح طریقے سے یوز نہیں ہو رہی، ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے. جو پاورز اگر سو کالڈ ہیں بھی ان کے
کے پاس تو دیکھیں نا, میں اصل میں آپ کو ایک بیان دوں فواد چودھری صاحب کی, جیسے آپ دیکھیں وہ ایک غبارے جیسا اور ساتھ میں وہ گھمانے والی گراری تھی, بولا جی یہ وینٹیلیٹر بن گیا. تو ہمیں تو آج تک وہ وینٹیلیٹر نظر نہیں آیا, اور وینٹیلیٹر اگر اس طریقے سے بنتے, 3-4 مشہور چینلوں نے جو ہے وہ شروع میں شو کیا ہے کہ جی پاکستان نے وینٹیلیٹر بنا لیے. تو میں تو حیران ہو رہا تھا کہ یہ فواد چودھری صاحب کی وزارت نے یہ کون سا وینٹیلیٹر بنا لیا ہے کہ جو ایک غبارے سے اور ایک موٹر سے چلتا ہے. تو اور ان کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں بھی آ جائے گا, لیکن آیا نہیں مارکیٹ میں وہ. اور ابھی بھی وینٹیلیٹرز کی شارٹیج ہے, اسپتال میں بیڈوں تک کی شارٹیج ہے. ہم تو آن گراؤنڈ گھومتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کس طرح کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہاسپٹلز والوں کو, اور خاص طور پہ کووڈ سے ریلیٹڈ جو پیشنٹس ہیں ان کو. اچھا کووڈ سے اتنی کیا جنرلی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی فگرز ایگزیجریٹ نہیں کیے جا رہے؟ دیکھیں جو رپورٹڈ فگرز ہیں نا, وہ تو میں ڈے 1 سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیز آر رپورٹڈ فگر, دیز ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی ایکچوئل فگرز. میں ابھی بھی اس چیز کا بھرپور حامی ہوں کہ تھرو آؤٹ دی کنٹری مور دین 25% آف دی پاپولیشن ہیز آلریڈی یہ جو وائرس ہے اس سے انفیکٹ ہو چکے ہیں, اس سے صحیح ہو چکے ہیں, جو بھی ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس طرح ہو چکا ہے. اب رپورٹڈ کیس از بیسڈ آن ٹیسٹ. آپ ٹیسٹ 0 کر دیں تو آپ کے کرونا 0 ہو گیا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے. میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ قبرستانوں کی کیا رپورٹ چل رہی ہے. اگر قبرستانوں میں ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں لیکن ڈیڈ باڈیز کا ریشو بھی تو دیکھیں نا, وہ بڑا ہوا ہے, ابھی بھی بڑا ہوا ہے اسٹل. ابھی بھی دیکھیں یہ سارا میڈیا کی ہائپ سے آپ نہ جائیں کہ یہ میڈیا کچھ عرصے تک شو مچانا شروع کر دیتے تو بیماری بڑھ گئی ہے, وہ کرنا تو نہیں. بیسیکلی بیماری ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے, ڈیتھس ابھی بھی ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیشنٹس جو ہے نا وہ ابھی بھی ہمیں احتیاط کی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے. جمال صدیقی صاحب, یہ جو ہارش ریمارکس چیف جسٹس آف پاکستان کے ہیں, وہ کہتے ہیں NDMA کو ختم ہی ہو جانا چاہیے. آپ لوگ کا ریباٹل نہیں آیا, آپ لوگوں نے ڈاکیومنٹس سامنے نہیں پیش کیے, پروسیڈنگز میں آپ لوگوں نے اس کو فیس نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. البینہ دیکھیں, جو چیف جسٹس کی رائے ہے, کمنٹس ہیں, ریمارکس ہیں, ہمارے لیے بڑے محترم ہیں چیف جسٹس صاحب. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس صاحب کو NDMA سے شکایت ہے, اس کی کارکردگی سے شکایت ہے, تو بہت مشکل نہیں ہے کہ وہ NDMA کا ریکارڈ سارا منگا لیں اور اپنے رجسٹرار کے پاس طلب کر لیں, ایک چیز کا ڈیٹیل اس کی انویسٹیگیٹ کریں کہ NDMA کو فیڈرل گورنمنٹ سے کیا ملا, باہر سے کیا مدد آئی, لوگوں نے کیا ڈونیٹ کیا, اور پھر وہ کس طرح سے تقسیم ہوا. تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. NDMA کا اگر کوئی نمائندہ ترجمان آ کے کورٹ میں یہ سارے ٹریل پیش کر دے تو اس میں ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ ہم NDMA کو کیا قرار دے رہے ہیں کہ وہ شاید اس نے ڈیلیور نہیں کیا. دیکھیں, ہمیں کم سے کم اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم رہ کس ملک میں رہیں. ہمارے ملک کے بیشتر ایکسپرٹس اور ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں جو مختلف چینلز پہ یہ بات کرتے ہیں کہ تنقید کرنا تو بڑا آسان کام ہے, ہم نے تھوڑی سی دیر میں جس کو چاہیں برا کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمیں اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کا ہم جائزہ لیں کہ آج سے پہلے 70 سالوں میں ہمارے ملک میں یہ ادارے کس قدر فعال تھے, یعنی یہی NDMA اس ملک میں کتنے سیلاب اور آفتیں اور مصیبتیں آئی ہیں, کتنی فعال رہی ہے. ایک ورک شاپ کرتی ہے NDMA. جی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ NDMA کی پرفارمنس ماضی میں یہ تھی کہ وہ صرف گورنمنٹ سے اور چیریٹی سے پیسے لیتی ہے. PDMA جو ہمارے صوبے میں سندھ کے PDMA بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے اور وہ ان آفات میں کس طرح سے اور کتنے % پہ مدد کرتی ہے. میں آئی وٹنس ہوں اس کا. تو ہم نے کبھی کوشش نہیں کی ان اداروں کو ٹھیک کرنے کی کہ ان اداروں کو ٹھیک بھی کیا جائے. آج کم سے کم اس ادارے کے سربراہ کو ایک فوج کے ایک افسر کو لگایا گیا ہے کہ ہم کسی پرائیویٹ آدمی کو, کسی بیوروکریٹ کو جو ممکن ہے کرپشن زدہ ہو سکتا ہے, تو اس کرائسس میں کسی ذمہ دار آدمی کو, کسی معتبر ادارے سے وابستہ شخص کو ہم یہ ذمہ دیتے ہیں تاکہ وہ بہت ٹرانسپیرنٹ انداز میں اس سارے آپریشن کو لے کے چلے. اچھا, اگر اس میں کہیں کمی بیشی آتی ہے, ممکن ہے ہیومن ایرر ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی پرفارمنس میں کہیں کمی ہے, اس کی ڈیلیوری میں کہیں کمی ہے, تو اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ان کے پاس کوئی ٹریل موجود نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی کہ اگر کوئی بھی تجزیہ نگار یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس ٹریل نہیں ہے. یعنی میں اس کا خود وٹنس ہوں کہ جو NDMA سے سامان گورنر صاحب کو دیا گیا, تو جو گورنر سندھ نے جن کو دیا وہ انہوں نے ساتھ میں ان کے دفتر نے ایک کاغذ دیا کہ آپ جس کو بھی دیں اس سے ریسیونگ لے کر آئیں کہ ہمیں ایک سامان دیا ہے. ایون میں نے بہت سارے میڈیا ہاؤسز کو پریس کلب میں میں نے یہ سینیٹائزرز اور ماسک ڈسٹریبیوٹ کیے. ایون
آپ کا چینل جب میں یہ دینے آیا تھا تو میں نے آپ کے ڈائریکٹر صاحب سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ مجھے آکورڈ لگتا ہے لیکن ایک کاغذ ریسیو کرتے ہیں، مجھے گورنر ہاؤس میں جمع کرانا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی میڈیا ہاؤسز کو بھی دے رہے ہیں تو وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مجھے انہوں نے اس کنڈیشن بھی دیا کہ آپ ریسیونگ لا کے دیں گے، تو میں نے لیا اور جا کے ریسیونگ جمع کرا دی. تو یہی وہ ٹریل ہے کہ یہ NDMA کا دیا ہوا سامان ماسک کی شکل میں ہو، سینیٹائزر کی شکل میں ہو یا کسی خیمے کی شکل میں ہو، تو اس کا ڈیٹا موجود ہو، اس کی ٹریل موجود ہو، کس کے پاس گیا ہے، مستحق تک پہنچا نہیں پہنچا، کس کے پاس پہنچا ہے، تو یہ ٹریل موجود ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایسے ادارے کو جو اتنے بڑے پینڈیمک میں ایک محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو تنقید کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. جمال، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کو بھی کرٹیسائز کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، ساتھ ہی ساتھ سول ایویشن کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. دیکھیں، میں محترم چیف جسٹس صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ان کی رائے ہے ہمارے لیے بڑی قدر ہے اس کی رائے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ جو ادارے ہیں جن کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے ان اداروں کے اوپر ایک کمیٹی اناؤنس کر دیں کہ یہ کمیٹی اناؤنس کر کے یہ جو گریونسز ہیں ان کے وہ 1 ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے میں وہ اس کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں. سپریم کورٹ کا سیٹسفائی ہونا ضروری ہے. جیسے میں نے NDMA کے حوالے سے کہا کہ NDMA کو وہ بلا لیتے، اسی طرح ان اداروں کو بھی بلا لیں اور جو چیز ان کو درکار ہے پرفارمنس کے حوالے سے تو وہ سیکوینس وائز ان سے ڈیٹیل لے کے وہ سپریم کورٹ میں آ کے جواب جمع کرا دیں. ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں، اس میں اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ریکارڈ سامنے پڑا ہوا ہے اور یہ اویلیبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ NDMA کے پاس تو ان 2 سالوں کا ضرور ہوگا. آپ کی ریپرزنٹیشن کیوں نہیں تھی کہاں ود ڈاکیومنٹس اور ساری چیزوں کے ساتھ؟ آپ لوگوں نے کیوں اسٹرانگ ایویڈنس اپنا کوئی سامنے پیش نہیں کیا پروسیڈنگز میں NDMA کے حوالے سے؟ دیکھیں، وہ NDMA کے لائر نے جانا ہے، NDMA کی طرف سے کس نے جانا ہے، اب مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. اسلام آباد میں کون لوگ ہیں جو کورٹ جا کے ان ساری چیزوں کا جواب دیتے ہیں، بٹ میری تو ابھی بھی سپریم کورٹ سے یہ گزارش ہے کہ جہاں وہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہو وہاں ہماری غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرے، اس پر خود سے کوئی فیصلہ کر لے، کمیٹی بنا لے، ہم سے رپورٹ طلب کر لے، ہم سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. نیب کے حوالے سے اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے ایک ٹول ہے جو کہ استعمال ہو رہا ہے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم ہی کر دیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے شرمیلا تھیں آپ کے ساتھ، کاش وہ لائن میں ہوتی تو زیادہ اچھا لگتا مجھے جواب دینا، کیونکہ میں 1 گھنٹے پہلے ان کو یہ جواب دے چکا ہوں کہ دیکھیں یہ نیب وہ ہے جو ماضی میں ان لوگوں نے خود بنایا تھا. آج انہوں نے بڑا گلہ کیا خورشید شاہ کی گرفتاری کا، تو ان خورشید شاہ صاحب کی اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ان کی مرضی سے نیب بنا تھا. ان کو گلہ یہ ہوتا ہے کہ نیب انصاف نہیں کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب مجرموں کے ساتھ پورا انصاف کر رہا ہے. ماضی کی روایت پریکٹس یہی رہی تھی کہ اپنے سیاسی مخالفین کو اداروں سے ان کو ڈنڈے پڑوائے جاتے تھے، ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہوتی تھی. تو میں بار بار ان سے کہتا ہوں کہ یہ ان کی پریکٹس تھی، تو انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اپوزیشن جماعتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ مختلف ادوار میں اس کو ایز این انجینئرنگ ٹول استعمال کیا گیا، لیکن وہ دونوں جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے استعمال نہیں کیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز کس نے بنائے یہ آپ کو پتہ ہے. زرداری صاحب کے خلاف کیسز کس نے بنائے یہ آپ کو پتہ ہے. زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کر روڈ پہ گھسیٹنے کی باتیں شہباز شریف سر عام کر چکے ہیں. زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے لیے جو خطابات القابات دے چکے ہیں وہ پوری قوم کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں عمران خان کی بھی حکومت آ جائے گی، اور جب عمران خان کی حکومت آئے تو یہ سارے مخالفین آج ایک امبریلا کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سب کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، چاہے وہ آٹے کی مافیا کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیٹرول کی مد میں ہو، چاہے وہ سڑکوں پہ ایجیٹیشن کر کے ہو. بس ان کا کام صرف یہ کہ اس کووڈ کے بدترین حالات میں بھی کہ جب ہماری بڑھتی ہوئی معیشت رک گئی، پوری دنیا کا بھٹا بیٹھ گیا، لیکن ان کو ابھی بھی سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنا اچھا لگ رہا ہے. وہ یہ سوچنے کو اور یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کا ملک جس مشکل دورہ پہ کھڑا ہے، امریکہ جیسے سپر پاور کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، تو آج پاکستان کس نہج پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن وہ اس مشکل وقت میں بھی بلیک میلنگ میں لگے ہوئے ہیں، نہ کہ کچھ وقت خاموشی سے کچھ نہیں کر سکتے تو خاموش رہ کر اس کووڈ کا مقابلہ کرنے دیں حکومت کو کہ ہم اس کووڈ سے نکل جائیں، پھر کرتے رہنا سیاست. ٹھیک ہے جمال، ہمیں یہاں پہ پروگرام میں جوائن کیا نصرت سحر عباسی صاحبہ نے، MPA GDA ہیں، ہمارے ساتھ کال پر ہیں. السلام علیکم. نصرت سحر عباسی صاحب، ہم بات کر رہے تھے اس وقت پروگرام میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس کے حوالے سے، مختلف اداروں کے حوالے سے انہوں نے ریمارکس دیے، جس طرح ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، سول ایویشن اور NDMA کے اوپر. کیا کہیں گی آپ اس پر؟ جی بہت شکریہ جناب. دیکھیے جی، چیف جسٹس آف پاکستان کو اس طرح کے ریمارکس دینے کی ضرورت تب آتی ہے
جب دیکھتے ہیں کہ حالانکہ ان کا یہ کام نہیں ہے, ان کو اور عدالتوں میں اتنے کیسز پڑے ہوئے پورے پاکستان کے کہ وہ ان کو نمٹائیں یا اس طرح کے اداروں کے ان پر پورے مارکس دینے پڑے یا سو موٹو لینا پڑے. لیکن جب ادارے صحیح کام نہیں کرتے تو پھر عوام چلاتی ہے, عوام آواز دیتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہماری سن لیں, خدارا آپ سن لیں. اور کس کو پکاریں پھر یہی ہوتا ہے, پھر چیف آف آرمی اسٹاف کو پکارتے ہیں. جب صوبوں میں جس طریقے سے چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ہمارے کام نہ کریں, وہ اداروں سے کام نہ لے سکیں, تو پھر وہ عوام بھی وہ پکارتی ہے کہ بھائی ہم کس کو پکاریں. یا تو چیف آف آرمی اسٹاف کو بلانا شروع ہو گئے عوام, یا چیف جسٹس کو پکارتے ہیں کہ شاید سو موٹو لے کر ہمارا کوئی مسئلہ حل کر لیں گے. تو اداروں پر ہے سوال ہے, این ڈی اے میں ہو یا یہاں صوبائی طور پر جو ہمارے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہیں, سب پر سوال اٹھتا ہے جناب. نصرت, این ڈی ایم اے کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کا کیا سٹانس ہے؟ کیونکہ این ڈی ایم اے نے تو جو ریسیٹس ہیں وہ بھی دکھائیں کہ کتنے انہوں نے پی پی ایز فراہم کیے, کتنے انہوں نے وینٹیلیٹرز فراہم کیے, لیکن اس کے ریبٹل میں جو پروونس انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر این ڈی ایم اے نے واقعی وہ جب ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, تو اس کے بعد آگے تو کام صوبوں کا تھا نا. اب اس وقت پہلے تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اس سے پہلے, اس حکومت سے پہلے تو آپ اٹھا کر کارکردگی دیکھیں, آپ کو زیرو نظر آئے گی, زیرو. اب چلیں کچھ نہ کچھ تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کر رہا ہے نا. اب وہ جو دے رہا ہے, جو بھی پرووائڈ کر رہا ہے, اب صوبوں کا کیا کام رہ جاتا ہے؟ پھر صوبے 18ویں ترمیم کے بعد بس وہ سارا 18ویں ترمیم کو بھی بڑے اس سے انجوائے کر رہے ہیں, اور جناب وفاق بھی کر رہے ہیں. مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی یہ چاہتے کیا ہیں. ارے بھائی بات سارے اختیار بھی لے کر بیٹھ گئے ہو, سب ادارے بھی تمہارے پاس, پیسہ بھی تمہارے پاس, اکوپمنٹ بھی تمہارے پاس, سب کچھ تمہارے پاس, وزارتیں بھی تمہارے پاس, تو کام کرو. کس نے روکا ہے؟ وہ کون سی قوت ہے جو تم کو روکتی ہے کہ کام نہ کرو؟ کام کرنے کے لیے فزیکلی گراؤنڈ میں اترنا پڑتا ہے, باہر نکل کر عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. آفیسز میں, سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر, اپنی ٹھنڈی آفیسز میں بیٹھ کر یہ ویڈیوز بنا کر وہاں سے نوٹس نہیں لیتے. اس طرح کام نہیں چلتا. ٹھیک ہے نصرت سحر عباسی صاحبہ, نصرت صاحبہ, جو ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے اگر آپ وہ پڑھیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو لیبر طبقہ ہے وہ پاکستان میں افیکٹ ہوا ہے. یہی بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے تھے, اسی لیے وہ لاک ڈاؤن کے فیور میں نہیں تھے اور وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن یا پارشل لاک ڈاؤن کی بات کرتے تھے. مرتضیٰ وہاب کا ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آیا, وہ کہتا ہے 15 اگست تک سندھ میں اسکولز نہیں کھلیں گے, یعنی ایجوکیشن کا اور بیڑا غرق ہونا ہے. کیا کہیں گی اس پر؟ بس جی میں کیا کہوں, بیڑا غرق والی بات جو آپ نے کہی, اس کے بعد میں اور کیا کہوں کہ بیڑا غرق تو ابھی, کورونا تو ابھی آیا نا. میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ نے کتنے پروگرام کیے ہوں گے؟ 3-4 مہینے تو ابھی کورونا آ گیا نا. اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا سکون ہی سکون تھا؟ کیا 12 سالوں میں یا سے پہلے جو نون لیگ کی حکومت تھی یا پیپلز پارٹی کی, سکون تھا؟ تباہ تو انہوں نے کیا اداروں کو, پیچھے بد سے بدتر ہوتے گئے ادارے. ہمارے ہاتھوں میں دیا کیا ہے؟ ہاں ان کے اثاثے بہتر ہوتے چلے گئے. تو اداروں کو تباہ و برباد کر کر, میرٹ کی کلنگ کر کر, اپنی نوازی کر کر, جعلی لوگ کر کر, انہوں نے تباہ تو اس طرح کر دیا اداروں کو. اب آئی ہے عمران خان کی حکومت, اس سے لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں تھیں, لیکن لازمی یہاں بھی بہت کچھ ہے. یہ بیوروکریسی اور بہت ساری چیزوں کو یہ بھی قابو نہیں کر پا رہے. یہ وہ بیوروکریسی ہے جو چاروں صوبوں میں, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو. ٹھیک ہے نصرت صاحبہ, یہیں سے میں آپ سے کنیکٹ کروں گی. یہاں پہ مجھے جو ہے جاننا ہے محمد اکمل صاحب سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پر. محمد اکمل صاحب, یہ جو پرفارمنس دیکھ رہے ہیں ہم سندھ حکومت کی, ایک ریلکٹنٹ ایٹیٹیوڈ دکھانا لاک ڈاؤن کے حوالے سے, اب ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بھی بند ہوں گے 15 اگست تک, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو گئے یا پارکس ہو گئے یا شادی ہال ہو گئے, میں ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسٹل بند رہنے چاہیے کہ جو پینڈیمک کی سچویشن ہے اس میں اس طرح کی پبلک گیدرنگ جو ہے نا وہ اس بیماری کو بڑھانے کا باعث بنے گی. اچھا, لیکن معذرت کے ساتھ جو دیگر پرائم منسٹرز ہیں اور جو اعلیٰ قیادت دوسرے ممالک کی ہیں, انہوں نے آج سے 2 ماہ پہلے کہہ دیا تھا کہ ویل ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود دس وائرس, اور ان کی اکانومیز ہم سے 10 گنا بہتر تھی. لیکن ہم جس جگہ پہ اس وقت کھڑے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کے مزید متحمل ہیں؟ ہمارے پورا اکانومک سسٹم تباہ اور کولیپس ہونے والا, اللہ نہ
کرے. جو حالت اس وقت ہماری ہو رہی ہے, ایجوکیشن سسٹم کو تو ہم نے کبھی توجہ دی ہی نہیں نا اکمل صاحب, اور وہ بار بار پوسٹ پون, ایگزامز نہیں ہو رہے. 2 سال سے کیا سندھ حکومت نے پوچھا کیا تعلیمی نظام کا کیا حال ہے یہاں پہ, کیا لا کالجز جو کہ آگے لوگوں کو انصاف کی فراہمی کرتے ہیں, کیا ان کے 2 سال سے ایگزامز ہوئے؟ مرتضیٰ وہاب صاحب تو رپلائی نہیں کرتے. میں نے ان کو پورا لیٹر خط پورا لکھ کے بھیجا ہے, انہوں نے رپلائی کیا, مجھے آگے سے سعید غنی صاحب کہتے ہیں دس از ناٹ ان مائی ڈومین. کس کے ڈومین میں ہے بھائی, کون کرے گا یہ مسائل حل؟ دیکھیں آپ اگر اس وقت پروونشل گورنمنٹ کی جو تعلیمی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں, دس از اے ڈفرنٹ تھنگ. میں جو آپ کو جواب دے رہا تھا وہ ان کانٹیکسٹ آف کووڈ دے رہا تھا کہ کووڈ کے حوالے سے اس وقت انسٹیٹیوٹس وغیرہ ایجوکیشنل کھولنا وہ تو بالکل اس طریقے کا ہے کہ وہاں بچے جائیں گے اور مطلب وہاں وہ ایک گڑھ بن سکتا ہے بچوں کی جو ہے وہ اس کو اسپریڈ کرنے کا, اور اس سے بیماری بہت زیادہ پھیلنے کے چانسز ہوں گے. اور امریکہ کی اگر آپ بات کریں تو امریکہ نے لاک ڈاؤن کھولا اور ناؤ دے آر اگین گوئنگ ٹورڈز لاک ڈاؤن, ٹھیک ہے نا. اور یہ یہی سے میں آپ سے کنٹینیو کروں گی, میں یہی سے کنٹینیو کروں گی. ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اور باقی مالز یا پھر ریسٹورینٹس ہم نہیں کھول سکتے, لیکن یہ جو لوگ باہر گھوم رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ پریکٹس نہیں ہو رہی ہے, تمام تر وائلیشنز ہو رہی ہیں, کیا پھر یہ تمام سچویشن کیا ہے؟ بہت ہی کنفیوزنگ سچویشن ہے. بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے جو گورنمنٹ ہے اس کی پرفارمنس کے اوپر, ساتھ ہی ساتھ جو مرتضیٰ وہاب صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا اسکولز کے حوالے سے, وہ تو یہی شو کرتا ہے کہ اب بھی ان کو مزید لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے, جہاں پہ ہم ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لیبر طبقہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان اپروپریٹ ہے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے, اوور آل کنڈیشنز کو دیکھتے, لوگ ویسے ہی باہر گھوم پھر رہے ہیں, بغیر کچھ کر نہیں رہے ہیں, کام نہیں کر رہے ہیں, لیکن گھوم باہر رہے ہیں. دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں, میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 3 میں نے کیٹیگوریکلی چیزیں بتائی ہیں, شادی آپ کہہ رہے ہیں بچے جو ہیں ان سے سپریڈ ہو سکتا ہے, تو بچے کیا آپ کو لگتا ہے اس پورے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی کیا وہ گھر میں سکون سے بیٹھے ہیں؟ جو ہمارے پاکستانی جو بچے ہیں وہ باہر سپریڈ کرنے کے لیے کیریئرز گھوم رہے تھے. ایسا نہیں ہے. اسکول میں تو آپ یہ دیکھیں, شاید باہر جا کے دیکھا نہیں, آپ نے خود اسٹرکٹلی فالو کیا ہوگا, ہم تو روز نکل رہے تھے نا. سنا تو صحیح نا, اب آپ جو ہیں اب آپ بھی اسکول میں پڑھتی رہی ہوں گی, تو اسکول کے تو بچوں کی جوئیں تک گھر میں آ جاتی ہیں, تو یہ تو پھر کرونا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ اسکول کھلیں, ٹھیک ہے نا. اسکول اور یہ جو اپنا پارکس وغیرہ ہیں یا ہوٹلز وغیرہ ہیں جو پبلک گیدرنگ ہے وہ یہ نہیں کھلیں, لیکن میں اس کا یہ نہیں کہہ رہا کہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. اکمل صاحب, یہ جولائی ختم ہو گیا, یعنی پورا آدھا سال ہمارا ختم ہو چکا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی زیرو دنیا کا ہو گیا. آپ کو پتہ چائنا کے جو سب سے بڑے جو علی بابا یا علی ایکسپریس کے جو اونر ہیں, انہوں نے بولا کہ 2020 میں جو سب سے بڑا مشن آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سروائیو کریں. اگر آپ سروائیو کر گئے تو پروفٹس اور باقی چیزیں نیکسٹ ایئر بھی چلتی رہیں گی. محمد اکمل صاحب, ہمارے ایجوکیشن کو اگر ہم چیک ایویلیویٹ کر لیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا لاس نہیں ہوا اسٹوڈنٹس کا, کالج یونیورسٹی اسکول تمام سے اسٹوڈنٹس کا؟ دیکھیں پھر کووڈ کے تناظر میں اگر آپ بات کریں تو وہ ساری دنیا کے لوگوں کا ہوا ہے, اور ابھی بھی جو اچھے اسکول ہیں وہاں پہ آن لائن سسٹم آن لائن پتہ ہے ہمیں پاکستان میں کس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے. اب اگر آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ نہیں گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے, وہ چاہے صوبائی گورنمنٹ ہو, کسی بھی صوبے کی آپ گورنمنٹ کو اٹھا لیں, تو انہوں نے ٹھیک ہے ایجوکیشن میں وہ اقدامات نہیں کیے جو ان کو کرنے چاہیے تھے. اس کے اوپر مزید ایفرٹس کی بھی ضرورت ہے, اس کے اوپر مزید کالج اور یونیورسٹیز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں ریسرچ, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ کوئی ایسی ورلڈ لیول کی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پہ ریسرچ کا ورک ہوتا ہو. کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیں, میڈیکل کی اٹھا لیں, انجینئرنگ کی اٹھا لیں, وہ ساری اٹھا لیں, لیکن کووڈ کے تناظر میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں کھلنے. ٹھیک ہے, ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ وہی بات ہے یہاں پر جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے تھے. دیکھیں وزیر اعظم عمران خان نے جو بات کی تھی بڑی دور اندیشی کی بات کی. وقتی طور پہ تو لوگوں نے اس کا مذاق بنایا, اپوزیشن نے بڑا اس پہ واویلا مچایا, لیکن آج پوری دنیا وہ بات کر رہی ہے کہ کوئی بھی ترقی یافتہ ملک بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. یعنی یہ وہ جو ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ جی گھر بیٹھ کر کھائیں گے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جائے گا, تو وہ کوئی بھی اکانومی اس کو فیس نہیں کر سکتی. لیکن اس کو ہم نے
ایس او پی کے ساتھ اس کو ہم نے لاک ڈاؤن کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی شکل میں اختیار کر کے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. وہ ہم نے جو ابھی آپ نے بات کی کہ ہم نے اب اس کورونا کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنی پڑے گی ہمیں, تو ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی تو پھر ہمیں بہت سارے چیزوں پر امپلیمنٹیشن کرانا پڑے گا. جمال صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ گریجولی نمبرز جو روز بڑھائے جا رہے تھے وہ نمبرز کم ہوتے جا رہے ہیں, لیکن پھر ایک دفعہ پھر واپس دیکھیں نمبر بڑھے پھر کم ہوئے پھر رکے پھر بڑھ گئے اب اور آہستہ آہستہ پھر نیچے آنا شروع ہو گئے. لیکن دیکھیں لیکن جو مرتضیٰ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے نا اس سے کچھ اور لگ رہا ہے, اس سے لگ رہا ہے کہ اب دوبارہ مزید اور انہوں نے ریلکٹنٹ. دیکھیں مرتضیٰ نے اگر لوگوں کو اگر مرتضیٰ نے صرف بدزن کرنا ہے یا لوگوں میں خوف و راز پھیلانا ہے, میں مرتضیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک سندھ حکومت کی ترجمان ہے, ان کی حکومت کی طرف سے امپلیمنٹیشن کہاں پر ہے؟ آپ نے بسز کھول دی, بسز میں امپلیمنٹیشن کہاں پر ہے؟ وہی لوگ اسی طرح سے ایک ایک سیٹ پہ دو بیٹھے ہوئے بھری ہوئی بسیں. سندھ میں جو فٹنس جاری کیا جاتا ہے وہیکلز کو کمرشلی, کیا وہ واقعی فٹ ہوتے ہیں وہیکلز؟ شیشے نہیں ہے, دروازے نہیں ہیں, گندی حالت ہے, بری کنڈیشن میں ہے, لیکن فٹنس جو ہے اس کو وہیکل کو ملتا ہے. سندھ کا جو محکمہ ہے ہمارا یہ ٹرانسپورٹ کا, یہ گاڑیاں فٹ ہوں یا نہ ہوں لیکن جو ان کی فٹنس سرٹیفکیٹ دے رہا ہے وہ ضرور فٹ ہوتا ہے, اور وہ ان کی گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر کے مزید اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. میں یہی جاننا چاہ رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اکمل صاحب سے کہ جدھر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بسز بھی اوپن ہے, پبلک ٹرانسپورٹ بھی اوپن ہے. اکمل صاحب کی بات کو جو انہوں نے کہا نا کہ ان کو بھی بند کر دینا چاہیے. دیکھیں اگر آپ نے بند کرنا ہے تو پھر سارا بند کرنا ہے. اگر آپ نے کووڈ روکنا ہے نا تو پھر آپ اسکول بھی بند کر دیں, آپ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیں, پھر آپ کاروبار بھی بند کر دیں. اگر آپ نے یہ والی پالیسی اختیار کرنی ہے تو پھر سب کو بند کر دیں 1 مہینے کے لیے, اس کا رزلٹ دیکھ لیں کیا آتا ہے. لیکن جب آپ نے ایس او پی کے تحت کھولی ہیں, دیکھیں اس میں ایک کمیونٹی وہ بھی ہے جس کی تقریباً 30 لاکھ لوگ کراچی میں اس بزنس سے وابستہ ہیں, وہ کیٹرنگ والے. یعنی کیا جب سے 6 مہینے سے کورونا آیا ہوا ہے کیا لوگوں کے گھروں میں شادیاں نہیں ہوئی ہیں؟ شادی ہال بند ہے لیکن گھروں میں شادیاں تو بے تحاشا ہوئی ہیں نا, ایسا تو ہے کہ نہیں ہوئی. بٹ یہ والا بزنس انڈسٹری جو پوری طرح سے برباد ہو رہی ہے, 30 لاکھ لوگ کراچی میں اس بزنس سے وابستہ ہیں, اس کو بھی آپ کو ایس او پی کے تحت 30,000 لوگ جو ہیں آن لائن وہ جو ٹیکسی سروسز ہیں اس سے بھی فائر کیے گئے ہیں. 30,000 میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو جو فلرش کر رہا تھا پاکستان میں بزنس وہ تباہ ہو گیا. یہ کیونکہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اب اگر کیٹرنگ والا کوئی بھی اپنی ٹرک پہ 600 روپے کچھ سامان کیٹرنگ کا دیکھ رکھ کے لے جا رہا ہے, پولیس پکڑ لیتی ہے اس کو, مجھے آپ کہاں جا رہے ہو, آپ کو تو الاؤ ہی نہیں ہے. تو پولیس کو الگ دھندا مل گیا. یعنی گورنمنٹ نے اگر کوئی قانون بنایا ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کرا ہے. یعنی کچھ چیزوں کو انہوں نے الاؤ کر دیا, بے حساب اس پہ آپ بزنس کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے بالکل ہی غلط دبا دیا, وہ مرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کو لوگوں کو سوچنا پڑے گا. اگر کووڈ کو سٹاپ کرنا ہے, آپ نے پالیسی یہ بنانی کہ آپ نے جی اس کو کم کرنا ہے, تو پھر آپ کو شاپنگ مالز بند کرنے پڑیں گے, وہاں بھی پبلک ہوتی ہے. آپ کو بازار بھی بند کرنے پڑیں گے, آپ کو ریسٹورینٹ بھی بند کرنے پڑیں گے, آپ کو بسیں بھی بند کرنی پڑیں گی. اپوزیشن کی طرف آئیں گے. اب اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اے پی سی جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے چیلنجنگ ہو جائے گی اور وہ مزید اور جماعتوں کو اپنے ساتھ کون کہاں سے لاگے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کہنا ہے. نہیں تو کہاں سے لوگوں کو لاگے ملائیں گے؟ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے, وہی نون لیگ ہے, وہی مولانا فضل الرحمان نے دونوں ٹیموں میں کھیلتے ہیں. وہ تو آج دونوں ٹیمیں ایک ہو گئی تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی لوگ ہیں نا اے پی سی بلانے والے. بلا لیں, اپنا شوق پورا کر لیں اے پی سی بلانے کا. وہ جو فضل الرحمان نے اسلام آباد میں دھرنا لگایا تھا, شمیلہ صاحبہ کہہ رہی ہیں لوگوں نے ساتھ دیا تھا فضل الرحمان کا. وہ کہہ رہی ہیں کہ یا تو ان ہاؤس تبدیلی ہوگی یا آپ دوسری طرح تبدیلی دیکھیں گے. دیکھیں جب آپ ہاؤس سے یا کسی پارٹی کی سربراہی سے کسی کو جب مائنس کرتے ہیں نا, تو اس کی کریڈیبلٹی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو مائنس کیے بغیر نظام نہیں چل سکتا تھا. آپ کا وزیر اعظم کریڈیبل آدمی ہے, پوری دنیا مانتی ہے کہ ایک ایماندار شخص ہے. وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے جس طرح پوری دنیا میں دوڑ رہا ہے, اس میں آپ کے دنیا کے بیشتر دوست ممالک اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو آپ اس کو کس صورت میں مائنس کرنے کی بات کرتے ہیں؟ یعنی جو لوگ اس ملک کو 70 سالوں سے کھا رہے تھے, ایک شخص پر 1,000 کیسز ہیں, تو کوئی تو وجہ ہوگی. ہمارا تو کسی پہ کیس نہیں بنتا, کچھ تو کارنامہ انجام دیا ہوگا. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں نیب کو ختم کرتے ہیں. بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. اچھا, بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. جو جال آپ دوسروں کے لیے بچھا رہے تھے, آج آپ اس میں خود پھنس گئے تو آپ کو نیب برا لگ رہا ہے. آپ نیب کے قانون میں اگر کوئی سکم ہے تو اس کی امینڈمنٹ کی بات کریں. آج سے پہلے بھی آپ لوگوں نے کی تھی کچھ ماہ پہلے, لیکن اس پہ ان کا سٹانس نہیں آیا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس میں امینڈمنٹ کی بات کریں, قانون سازی کی بات کریں. ہم تیار ہیں. آج سے پہلے بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو آفر کی تھی کہ آئیں بات کریں. کسی ایک شخص نے آگے کوئی ترمیم کاغذ پر لکھے گا کہ یہ 4 ترمیمیں کر دیں, ہم اسمبلی سے پاس کر لیتے ہیں. کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ان کو انٹرسٹ نہیں ہے. بیسیکلی ان کا سارا انٹرسٹ جو ہے وہ میڈیا پر شور مچانے میں ہے. چاہے وہ نیب کو بدنام کریں, نیب کو متنازع بنائیں کہ جی نیب نے بڑے معصوم لوگوں کو پکڑ کے بٹھا دیا, تو وہ اتنے معصوم نہیں ہے.
وہ بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جنہوں نے نئے جن پہ ہاتھ ڈالا ہے، اور وہ کیسز بھی ان کی ماضی کی حکومتوں کو بنائے ہوئے ہیں. تو اگر آپ اداروں کو متنازع کریں گے، گورنمنٹ کو اسٹیبلائز کریں گے، پبلک میں آپ یہ میسج دیں گے کہ یہ حکومت کوئی آپ کے لیے، عوام کے لیے بہت اچھا نہیں کر رہی ہے. کووڈ کے حالات میں جس مشکل سے اکانومی کو آپ لے کے چل رہے ہیں، جس مشکل سے آپ اس ملک کو چلا رہے ہیں، اس حالات میں اپوزیشن ملک بچانے کے بجائے وہ اب صرف اور صرف حکومت کے خلاف کام کر رہی ہے. کیا ان کو زیب دیتا ہے اپوزیشن کو کہ اس مشکل دور میں بھی وہ سڑکوں پہ نکلنے کی بات کریں؟ 2-4 مہینے ٹھہر جائے پھر نکل لینا. پہلے بھی تجربہ کیا تھا فضل الرحمان صاحب نکلنے کا، پھر تجربہ کر لینا. ہم تیار ہیں، ہم ڈرتے نہیں ان سے. میں نے یہی سوال کیا تھا شرمیلا فاروقی صاحبہ سے کچھ دیر پہلے کہ آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم بھی اے پی سی بلائی، آپ لوگوں نے کہا کہ ہم اس حکومت کو فارغ کریں گے، دوبارہ آپ لوگ وہی بات کر رہے ہیں. اور کیا اس وقت یہ آپ غیر جمہوری اقدام نہیں اٹھانے جا رہے؟ تو وہ کہہ رہی ہے غیر جمہوری اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور بہتر ان سے بہتر لوگ موجود ہیں. دیکھیں اے پی سی بلانا جہاں تک ہے تو یہ تو سیاسی پیش و خم ہے، گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کی ٹیکنیکس ہیں. وہ تو جب یہ لوگ تھے اپوزیشن میں تو اس وقت بھی یہ چیزیں چلتی رہتی تھیں. تو یہ تو ایک قسم کی روٹین ایکٹیویٹی ہے، اس میں کوئی غیر جمہوری چیز اپیرنٹلی اے پی سی بلانے میں تو نظر نہیں آ رہی. باقی رہ گئی بات یہ کہ جیسے جمال بھائی نے کہا کہ جی کل تک جو ہے وہ یہ لوگ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی باتیں کر رہے تھے، تو آپ آج کل ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب ان کے ساتھ بھی کہ شیخ رشید کی اور عمران خان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، پرویز الہی اور اس کے بعد آپ چودھری شجاعت کو دیکھیں اور پھر پوری مشرف والی ٹیم کو دیکھیں، تو وہ ایک لمبا اسٹانس ہے، اس کے اوپر ہم نہیں جائیں گے. لیکن باٹم لائن یہ کہ دیکھیں میں خود جو ہے نا وہ اس چیز کا حامی ہوں کہ ہماری قوم وہ قوم ہے کہ جس کو 40 سال سے کرپشن نظر نہیں آئی، تو 2 سال سے پرفارمنس کیا نظر آئے گی؟ 2 سال سے پرفارمنس کیا نظر آئے گی؟ بہت کم ہے. بہت بہت شکریہ محمد اکمل صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جمال صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں پروگرام میں جوائن کیا تھا شرمیلا فاروقی صاحبہ نے اور نصرت سحر عباسی صاحبہ نے بھی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.